सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज की नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ इस्लाम। दुनिया में जंग के हालात बने हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि सही बात से आगाह किया जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। जो बातें अहमदिया हिस्ट्री में किताबों में साल पहले लिख दी गई है, वो आज लोग करने लगे। तीसरी जंगे अजीम की पेशगोइयां। पहले कुछ वजाहत दुनिया में जो जंग की सूरत बनी कोई है। इसके हवाले से नई अपडेट। अमरीकी फौजी और साबका असलहा इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर ने कहा है कि ईरान ने इसराइल को कारी ज़रबें लगाई हैं। हैफा की बंदरगाह मिट्टी का ढेर बन चुकी है। बन गोरियन एयरपोर्ट बुरी तरह हिट हुआ है। गैस की तनसीबात खत्म हो गई हैं। इसराइल के अंदर कई अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, और ये सिर्फ वो कुछ है जो हमें दिखाया जा रहा है, और बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इसराइली फ़ज़ाइया अपनी एयर बेसिस से महफूज तरीके से उड़ान भी नहीं भर सकती, इसीलिए वो बरतानिया के ज़ेरे इंतज़ाम कब्रस के फ़ौजी अड्डों का सहारा ले रही है। ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद बिगड़ने वाली है। अमरीका ने अरबों डॉलर झोंक कर जो दिफाई निज़ाम तैयार किया, जिसे आयरन डोम कहते हैं, वो बेकार हो चुका है। जो मिसाइल रोके भी जा रहे हैं, वो सिर्फ वही हैं जिन्हें रोकने के लिए ही छोड़ा गया है। ईरान ने 10-20 साल पुराने मिसाइलों को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं। दिफाई निज़ाम उन्हें हकीकी समझकर उन पर लपकता है, और असल मिसाइल कामयाबी से अपने हदफ को स्ट्राइक कर जाता है। अमरीका के पास अब देने को मज़ीद मिसाइल भी नहीं बचे। एशिया पैसिफिक कमांड के अफसरान अब सवाल कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ अगर कोई कशीदगी बढ़ती है तो हम दिफा किससे करेंगे। सब कुछ इसराइल पर कुर्बान हो चुका है। नीमतस जैसे बहरी बेड़े को भी मशरिक़े वस्ता मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे पूरे जनूबी चीन के समंदर का दिफा कमज़ोर पड़ गया है। सदर की गोल्डन डोम जैसी बातें महज ख्वाब है। जिस मंसूबे पर 175 अरब डॉलर खर्च करने की बात हो रही है, वो टेक्नोलॉजी अभी वजूद ही नहीं रखती, और अगर वो निज़ाम बन भी गया तो कई दहाया लगेंगी और इसकी कीमत खरबों डॉलर तक जा पहुंचेगी। मसला सिर्फ निज़ाम का नहीं, क़यादत का है। सदर की नातजुर्बाकारी और जहालत की कीमत इसराइली अवाम चुका रहे हैं, और इनसे कोई हमदर्दी भी नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने गज़ा में गुज़श्ता 1.5 बरस से क्या कुछ नहीं किया। हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी औरतें बच्चे कत्ल किए गए, और दुनिया खामोश रही। अब ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसमें टारगेटेड हमले हो रहे हैं, लेकिन इसराइल अभी भी अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। एक ही इमारत में 26 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद कर दिए गए, मगर दुनिया खामोश है। ये वही इसराइल है जो खुद को दुनिया की सबसे इखलाकी फौज करार देता है, लेकिन हकीकत में वो बदतरीन दरंदगी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के ईरान पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कानून, बैनुल अक़वामी ज़ाबते सब पामाल कर दिए गए। ईरान ने जो जौहरी मुआहदा करने की तैयारी की थी, उस पर भी पानी फेर दिया गया। ईरान ने IAEA के साथ मुकम्मल ताउन की पेशकश की थी, यहाँ तक कि वो अमरीकी मुआयनाकारों को भी आने देने पर आमादा था, लेकिन अमरीकी सदर ने उनके एतमाद को धोखा दिया। ईरान को लगा कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा उनकी मुज़ाकराती टीम ही मार दी गई। शमा खानी समेत वो सब लोग जिन्होंने ईरान को अमन की राह पर लाने की कोशिश की, शहीद कर दिए गए। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि ईरान को बेखबरी में दबोचा जा सके। ये हमला पर्ल हार्बर जैसा खुफिया और बेबुनियाद था, और हम अमरीकी इस जुर्म के मुर्तकिब थे। बदतरीन बात यह है कि जो लोग ये सब करवा रहे हैं, वो नासमझ, अहमक और लापरवाह लोग हैं। सदर के इर्द गिर्द कोई संजीदा बाशऊर मुशीर मौजूद नहीं। वो ऐसे लोगों से मशवरे ले रहा है जो जंग को खेल समझते हैं, और इस जंग की कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। स्कॉट रिटर कहता है कि रूस वाज़े कर चुका है कि वो पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर अमरीका ने ईरान पर एटमी हमला किया तो रूस यूरोप को निशाना बनाएगा। ये खतरा हकीकी है, और अफसोसनाक बात यह है कि अमरीका की क़यादत इस हकीकत को समझने से कासिर है। ये सब कुछ सदर की कमज़ोरी, खुदगर्जी और नाकाबिले एतबार शख्सियत की वजह से हुआ।
جو شخص بار بار امن کی بات کرتا ہے لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر جنگ چھیڑ دیتا ہے، وہ نہ لیڈر ہے نہ مرد، بلکہ ایک کمزور، جذباتی اور خود فریبی میں مبتلا انسان ہے۔ دنیا میں جو تھوڑی بہت امید باقی تھی وہ ان رہنماؤں کے ذریعے زندہ تھی جو مشرق وسطی میں تجارت اور ترقی کی بنیاد پر نیا مستقبل چاہتے تھے۔ لیکن امریکی صدر نے ان کوششوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ اسکاٹ ریٹر آخر میں سوال پوچھتا ہے کہ ہم یعنی عام لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی احتجاج نہیں، کوئی تحریک نہیں، گویا سب نے ظلم کو قبول کر لیا ہے۔ ہم کلیکٹیولی ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکی صحافی سیموئیل مینا نے آج وائٹ ہاؤس کے سامنے اپنے ہاتھ کو خود آگ لگا لی اور فری فلسطین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک صحافی ہوں اور میں شرمندہ ہوں، اور ہم نے اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں کے خلاف غلط معلومات شائع کی ہیں۔ میں فلسطین کے حق میں سچ نہیں لکھ سکا، اس لیے میں اپنے ہاتھ کو جلا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے جھوٹ لکھا۔ اس کے ہاتھ میں آگ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فلسطین کا طوفان الاقصیٰ ہے جس نے غیر مسلموں کے انسانی ضمیر کو بیدار کر کے رکھ دیا ہے، لیکن شرم آنی چاہیے ان مسلم حکمرانوں کو جن کی زبان سے آج تک حق جاری نہیں ہوا، اور شرم آنی چاہیے دین کے لبادے میں چھپے دین فروشوں کو کہ جن کے قلم سے جہاد کا فتویٰ جاری نہیں ہو۔ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے، صحیح اس کو قرار دیا علامہ البانی نے۔ حدیث ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ اب اس میں شیخ آپ کی اجازت سے بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے، مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہونا، اس کا مطلب چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے، تو یہ ان پیک کرنا بڑا ضروری ہے حدیث، تو اس پہ تبصرہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جو علاقائی صورتحال ہے نا، اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ احادیث کے اندر جس شام کا ذکر ہے، اس شام میں موجودہ 4 ممالک تو ڈیفینیٹلی شامل ہیں۔ صحیح۔ اس میں اردن شامل ہے، اس میں فلسطین شامل ہے، صحیح، اس میں لبنان شامل ہے، اور اس میں موجودہ سیریا شامل ہے۔ ایسے ہی۔ اس کے علاوہ بعض انٹرپریٹیشنز کے مطابق قبرص بھی اس کے اندر، سائپرس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ایک صوبہ ترکی کا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ سارا ملا کے شام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جتنی بھی شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، تو اس کا جو مرکز و محور ہے وہ یہ پورا علاقہ ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے، موجودہ ملک شام نہیں ہے، بلکہ پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ جہاں تک قسطنطنیہ کی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ استنبول کا دوسرا نام ہے، اور استنبول جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ذکر فرما رہے ہیں وہ قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ پہلے ہمارے ہاتھوں سے جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ چلا جائے گا، اور یہ پھر جا کے فتح ہوگا۔ اور اس کی فتح کے بارے میں بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو مسلمان جو ہیں وہ اس قدر یعنی ایمان والے ہوں گے، اور ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا۔ اصل میں یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، اس کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں تو امام مہدی کا جو ظہور ہے، صحیح، وہ فتنوں کے ظہور میں امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے فتنوں کے دوران۔ اس میں بعض نشانیاں ہیں، اس میں مثلاً یہ ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی عرب جو بادشاہ ہے اس کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد جھگڑا ہوگا وہاں بھی، عرب میں بھی، کہ کس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے۔ 3 پرنسز کا آتا ہے ذکر، آپس میں جھگڑا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کا فقدان ہوگا۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے، اور حج کے موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمیں قائد ملے۔ تو ان کو اس دوران، حج کے دوران جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ جس کو ہم قیادت دینا چاہتے ہیں وہ شخص یہاں کہیں موجود ہے، اور پھر کوشش کریں گے کہ وہ ان کو ڈھونڈ لیں، اور اس میں پھر تفصیل آتی ہے کہ وہ مکہ میں کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی، تو وہ جو شخص جس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، محمد بن عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کی ولدیت میری ولدیت کے اوپر ہوگی۔ بالکل صحیح۔
اور وہ حسنی سید ہوگا، اور اس کو جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. اچھا اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ مدینہ چلا جائے گا، پھر لوگ مدینہ جائیں گے، پھر وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا. اچھا یہ جو امام مہدی کا پھر بالآخر ان کو جب وہ پا لیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ وہ حجر اسود کے قریب وہ موجود ہوگا، بلکہ ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اچھا اس کو ڈھونڈ لیں گے تو وہیں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اچھا حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اپنے ظہور سے قبل وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی پہلے بالکل عام آدمی ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا کوئی ساتھ. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بیعت ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ میں پھر جہاد پہ بیعت لوں گا. اچھا لوگ تیار ہو جائیں گے بیعت کرنے کے لیے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دے گا. صحیح. یعنی وہ جو باصلاحیت بنیں گے بالکل ٹھیک، تو وہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں عطا ہوں گی. تو اچھا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا. یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے. سائی عالم کی پیش گوئی بھی نظر عام پر اور تہلکہ مچا دیا. یہودی ایران پر حملہ کریں گے، پھر ترک صدر اردگان کا خاتمہ اور پھر ایٹمی جنگ. یہاں ایک پیش گوئی ہے جس کا حال ہی میں میٹروپولیٹن اولیا نے ذکر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ پیش گوئی 20 سال پہلے کریٹ کے ایک ولی تھیوڈور نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن تم کافی پی رہے ہوگے، تمہیں خبر ملے گی کہ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر فوٹیج میں پروگرام پر حملہ کر دیا ہے. یہی وہ لمحہ ہوگا جب دنیا بھر میں بڑے واقعات کا آغاز ہوگا. اسی وقت یا اس کے فوراً بعد ایک اور نشانی ظاہر ہوگی. اردگان ترکی کا سربراہ وہ زوال کا شکار ہوگا، اور یہی نشانی ہوگی ان عظیم واقعات کی جن کا ذکر ان پیش گوئیوں میں کیا گیا. یہ واقعات نہایت تباہ کن ہوں گے جس کے آخر میں عالمی جنگ ہوگی. یہ جنگ جیسا کہ پہلے کہا شام، یوکرین اور اسرائیل سے شروع ہوگی. جب یہودیوں کی طرف سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کی خبر آئے گی تو چین اور روس دونوں کو مجبوراً رد عمل دینا پڑے گا. یہی اولیاء کی پیش گوئیاں کہتی ہے. ان باتوں کی تصدیق صرف یونانی اولیاء ہی نہیں بلکہ روسی، رومانین اور سربیائی اولیاء نے بھی کی ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ مختلف ممالک ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پیوٹن اور چین یہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن نیو ورلڈ آرڈر والے یہ سب بہت بہت زیادہ چاہتے ہیں. وہ انہیں ایٹمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. پیوٹن اور چائنا کو ایسا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. حضرت خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس طرح گزشتہ جنگ میں جرمنی تباہ ہوا، اٹلی برباد ہوا، فرانس ختم ہوا، اسی طرح اب جنگ ہوئی تو روس اور امریکہ ختم ہو جائیں گے. نومبر 2015 کو حضرت خلیفہ المسیح الخامس عید اللہ بن نصرت العزیز نے جاپان کے شہر اودائبا میں ہلٹن ہوٹل میں ایک تقریب سے خطاب فرمایا. The keys to peace in a time of global disorder. اس خطاب کی ایک جھلک ذیل میں ہے. اردو مفہوم: مشرقی یورپ میں روس اور یوکرین اور بعض دوسرے یورپی ممالک کے درمیان رنجشیں بڑھ رہی ہیں. مزید برآں حال ہی میں چین اور امریکہ کے درمیان امریکن جنگی جہاز کے جنوبی ایشیا کے سمندروں میں ہونے پر باہمی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. آپ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ چین اور جاپان کے درمیان ایک لمبے عرصہ سے متنازع جزیروں کی ملکیت پر دونوں کے درمیان قضیہ چل رہا ہے.
کشمیر کا تنازع بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مستقل وجہ ہے باہمی چپتلش کی، اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تناؤ نے علاقے کے امن کو تباہ کر رکھا ہے۔ افریقہ میں دہشت گرد تنظیموں نے بعض علاقوں میں طاقت حاصل کر لی ہے اور وہاں کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اس طرح سے ایک وسیع پیمانے پر تباہی اور بد امنی پھیل چکی ہے۔ میں نے محض چند مشکلات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے جو آج دنیا کو درپیش ہے، اور یقیناً ابھی اس کے علاوہ اور بھی بے چینی اور بد امنی کی مثالیں موجود ہیں۔ پس ایک نتیجہ جو ان باتوں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا آج تشدد اور بد امنی کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جنگ کی نوعیت پرانے زمانے سے بہت مختلف اور وسیع ہے۔ کسی بھی ایک علاقے کے تنازعات اسی علاقے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے اثرات دیگر علاقوں تک آ پہنچتے ہیں۔ ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، پیج 190۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔